अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। अमेरिकन इलेक्शन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और इससे ज़्यादा मैं इनका तारीफ करवाऊंगा भी नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं आसमान भुट्टा साहब। सबसे पहला सवाल है मेरा प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब से। प्रोफेसर साहब, जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो मैं हर रोज़ ये बात करता हूँ कि हमें लगता है बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े तहजीब याफ्ता हैं, फिर वो जब हम मुसलमानों की बात करते हैं तो बड़ा वो माथे पे ना बल चढ़ा के बात करते हैं। मुसलमान हैं, स्कार्फ पहनते हैं, इस तरह के लोग हैं, मिडल ईस्ट के हैं, फिर हमें वो कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है पाकिस्तान, एशियन जो है। तो वो ना अच्छी खासी हम पे तनकीद भी करते हैं और हमें वो बिल्कुल एक झल्ली सी कौम समझते हैं। लेकिन जब हमने जो बाइडेन और ट्रंप की पहली डिबेट देखी तो हमें पता चला कि ये तो हमसे भी ज़्यादा पागल हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इस वक्त डेमोक्रेसी का ग्लोबल क्राइसिस है, यानी आलमी बहरान है, और पॉपुलिस्ट जो रजीम है वो अमेरिका से इसकी इब्तदा हुई। देखिए, ट्रंप के बाद यहाँ में इंडिया में नरेंद्र मोदी हैं और पाकिस्तान में इमरान खान है और टर्की में अर्दगान है। तो ये जो रजीम होते हैं ये माशरे की जो सतहियत होती है और मेडियोक्रेसी होती है और आमियानापन है, उसका ये अलम बरदार होते हैं। तो ये कहना कि अभी आप देखें तो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम की ब्यूटी ये देखें कि 200-300 साल के सियासी और इंसानी शऊर के और सियासी सफ़र के बाद ये इन मनाजिल तक पहुंचा। लेकिन ये ट्रंप को खाली इस पे मूरद इल्ज़ाम ठहराना ठीक नहीं है। जो जॉर्ज बुश थे उनके वक्त से ये फील हो रहा था जब यहाँ वार अगेंस्ट टेररिज्म हुई, और उनकी बड़ी कुछ मशहूर तकरीरें थी, आवर सिविलाइजेशन, देयर सिविलाइजेशन, और वो जिन मुल्कों पे उन्होंने जंगें की, चढ़ दौड़े, वो एक बेवकूफ़ाना जंग थी, अमेरिकन ओवर स्ट्रेच थी, और वो उस पर उन्होंने दुनिया की पब्लिक ओपिनियन को भी उस वक्त आपको याद होगा कि कन्विंस करने में नाकाम रहे थे। और यूरोप में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में मिलियंस मार्च हुए, मिलियन मैन मार्च। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो फेज़ है मेडियोक्रिटी का, अमरीकी सदारत का एक स्टेचर होता था और वो किसी भी माशरे की इज्तमाही दानिश का इज़हार होता है, तो वो वहाँ इब्राहिम लिंकन रहे हैं, बड़े बड़े रहनुमा रहे हैं। लेकिन अब जो है वो जॉर्ज बुश के बाद और उसकी जो अरूज है और इंतहा है वो इस वक्त ट्रंप है। ना उन्हें तारीख़ का शऊर है और वो बदतमीज़ी से और सिंपल सलूशन से और वाइट सुप्रीमेसी जो माशरे के तजादात हैं उनको उन्होंने शार्प किया और उसको इकॉनमी से रिलेट किया। तो यही काम आपको इंडिया में भी नज़र आता है कि वहाँ जो कॉरपोरेट क्रोनी कैपिटलिज्म है और जो हिंदू एक्सट्रीमिज़म है उसको मईशत से लिंक किया गया इकॉनमी से। अमेरिका में भी यही हुआ है कि जब डेमोक्रेट्स के अंडर इकॉनमी स्ट्रेन में आई तो उन्होंने कहा वाइट सुप्रीमेसी, अमेरिका फॉर द अमेरिकन्स, अमेरिका फर्स्ट। और ये जो सारे प्रॉब्लम है ये हमें इस वजह से हैं कि यहाँ इमिग्रेंट्स हैं और सियाफाम लोग हैं और दूसरे लोग हैं। तो ये उनका बयानिया जो बिका भी और वो सदर भी बने। अच्छा भुट्टा साहब, बदतमीज़ी करना इस वक्त दुनिया में एक फ़ैशन बन चुका है, कम अज़ कम पाकिस्तान में। जब आप बदतमीज़ी करते हैं, आप ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, चाहे वो कोई मौलवी हो, चाहे कोई लीडर हो, उसको बड़ा पसंद किया जाता है, कहते हैं जी बड़ा बोल्ड बंदा है। अब ये जो अमेरिका में हुआ है तो इससे आपको क्या लगता है कि अमरीकी मायूस हुए हैं या वो परेशान हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए था? देखें, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने एक पॉपुलिस्ट रजीम का एक नुक्ता उठाया, ये नुक्ता बहुत दिलचस्प है। ना सिर्फ ये, अगर हम इसको ज़रा हिस्टोरिकली देखें तो दूसरी जंग अजीम की भी एक वजह यही थी कि अराउंड द ग्लोब, मतलब दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनमें ज़्यादातर जो हैं वहाँ पे पॉपुलिस्ट लीडर्स टॉप पे आना शुरू हो गए थे, जिनकी मिसाल हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन, ये सब पॉपुलिस्ट लीडर्स थे। इनका कमाल क्या होता है, ये अवाम को अपनी तरफ किस तरह अट्रैक्ट करते हैं, ये बदतमीज़ी से और इस तरह के जो तनकीद वाली ज़ुबान होती है जो कि कल्चरल पॉलिटिशियंस, यानी कि जो वो सियासतदान जो कि बड़े अरसे से सियासत में होते हैं और सियासी ज़ुबान समझते हैं, ये उस चीज़ को डिनाई करते हैं, ये एक दूसरे पे खुली तनकीद करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। इसी तरह ये अवाम के अंदर घुल मिलने का एक इस तरह का इम्प्रेशन पैदा करते हैं, ये अवाम को दिखाते हैं कि ये उनमें से एक हैं। इसी तरह जो कि बातें जो कि अवाम पसंद करे, खुली तनकीद,
تو اس طرح آپ دیکھیں کہ امریکہ میں بھی ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ ٹرمپ کی جو کھلی تنقید ہے اس کو بے حد پسند کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے جو پہلی پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہوئی اس میں ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے وہی بدتمیزیاں کی جس کی وجہ سے جو بائیڈن نے کہا کہ اس واز اے مومنٹ آف نیشنل امبیرسمنٹ۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاپولسٹ ریجیمز جو ہیں وہ خطے کے لیے اور دنیا کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ پروفیسر صاحب، امریکہ میں اس وقت کرونا پیک پر ہے، لاکھوں کے حساب سے لوگ مر چکے ہیں، ابھی تک ویکسین سامنے نہیں آئی، پہلی ڈیبیٹ ہو چکی ہے، یہاں تک کہ جو صورتحال ہے اگر اس میں آپ ایک طرف جو بائیڈن کو کھڑا کریں ایک طرف آپ ٹرمپ کو کھڑا کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں کون جیت رہا ہے؟ ایک تو اس کا میں تناظر یہ بتا دوں کہ یورپین جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہے اور وہاں انشورنس ہے اور ریاست کی طرف سے ریاست شہریوں کے علاج کی ذمہ دار ہے۔ تو جو امریکہ کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ ورسٹ ہے، ایون امریکہ کے بہت سارے لوگ علاج کرانے کے لیے کینیڈا جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو آپ کو علاج کرانا ہے وہ آپ نے آؤٹ آف پاکٹ خرچ کرنا ہے، اسٹیٹ کا اس میں نہیں ہے رول۔ انشورنس کریں گے تو آپ خود کریں گے، ڈاکٹرز امیر ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ جو غریب لوگ ہیں وہ اپنی بیماریاں پالتے ہیں، وہ سرجریز اوائڈ کرتے ہیں۔ تو اس کووڈ میں جہاں امریکن ہیلتھ کیئر سسٹم پہلے سے ایکسپوز تھا، بری طرح ایکسپوز ہوا ہے، ڈیبیٹ جو وہاں یہ تھی کہ بھائی ریاست ذمہ دار ہے یا نہیں۔ تو کووڈ سے گلوبل ڈیبیٹ آئی ہے کہ بھئی یہ جو ہاسپٹلز پہ بوجھ پڑا ہے اور پینڈیمک ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیپیٹلزم میں ہم پرائیویٹ جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس پہ چھوڑ دیں، اسٹیٹ انٹرونشن کی ضرورت ہے، یعنی ریاست کا فرض ہے کہ وہ شہریوں کی صحت کی تعلیم کی ذمہ داری لے۔ تو اس کے اوپر سے ٹرمپ کو بڑے تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور جو بائیڈن نے اس پہ اچھے پوائنٹ اٹھائے۔ اور پھر یہ دیکھیں ایک دو آپ ہم پروگرام سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ جو ابھی کووڈ پازیٹیو ہوئے ہیں ٹرمپ اور ان کی اہلیہ، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں ہمدردی کا فیکٹر بھی ہے اور دوسرا انسیکیورٹی بھی ہوگی۔ جس طرح وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اپنی پالیسیز کو، اگر یو ایس پریزیڈنٹ سیف نہیں ہے جو دنیا کے چند بااثر ترین طاقتور ترین لوگوں میں ہے، جس کی ہیلتھ کیئر کھانا کئی مراحل سے چیک ہوتا ہے، اس کی انٹریکشنز ایک ماحول میں ہوتی ہیں، تو ایک عام شہری جو سین فرانسسکو میں نیو یارک کی گلیوں میں ہوم لیس ہے، جو غریب ہے، جس کا ہیلتھ پہ ایکسیس نہیں ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرمپ کا پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو پاپولسٹ رجیم ہے وہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکے۔ تو ٹرمپ کا سب پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے امریکی معیشت جو تھی وہ اس کی اچھی صورتحال نہیں تھی، آنے کے بعد بہتر ہو گئی، اس کی جو بھی وجوہات ہو۔ تو پاکستان میں عمران خان، انڈیا میں مودی اور ٹرکی میں اردگان یہ کام نہیں کر سکے، تو اکنامک فرسٹریشن سے وہ ان پاپولر ہو رہے ہیں۔ لیکن ٹرمپ کا جو معیشت پہ کنٹرول ہے اور امریکن اکانومی جو بہتر شکل میں ہے، اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ آسمان بھٹا صاحب، جیسے کہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ یو ایس جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ایسے ہی عام بندہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کھا لے، کہیں سے بھی کوئی چیز اٹھائے شیخ رشید کی طرح اور کھانا شروع کر دے۔ اب ایسے میں ٹرمپ کو اور ان کی اہلیہ کو کرونا ہو جانا یہ ایک بڑی بات ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر خبر چلائی گئی ہو جس سے شاید ٹرمپ کو الیکشن میں فائدہ ہو؟ دیکھیں، اس کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا ٹرمپ کو اس جو یہ خبر پھیلائی گئی ہے اس سے کسی قسم کا فائدہ ہوگا یا نہیں۔ کیا ٹرمپ کو اس سے کوئی فائدہ ہونا ہے؟ یہ تو میرا نہیں خیال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا بیانیہ شروع سے یہ رہا ہے کہ کرونا کوئی بہت بڑی بلا یا وبا نہیں ہے، اور ایسے میں ٹرمپ کو خود اور ان کی اہلیہ کو بھی کرونا ہو جانا، اگر آپ پہلی ڈیبیٹ پہ بھی دیکھیں تو ٹرمپ نے بائیڈن کو، جب بائیڈن نے ٹرمپ پہ یہ تنقید کی کہ تمہاری ریلیز بہت بڑی ہوتی ہیں جو کہ کرونا پھیلانے میں بہت مدد کرتی ہیں، تو ٹرمپ نے آگے سے بائیڈن کو صرف اس تنقید کے کہہ کے چپ کرایا کہ تم نے تو ہمیشہ ماسک اوڑھا ہوتا ہے۔ ایسے میں جب ٹرمپ کو کرونا ہو جائے اور ٹرمپ ایک ملٹری ہاسپٹل میں شفٹ ہو جائیں، والٹر ریڈ نامی ایک جو ملٹری ہاسپٹل ہے، اس میں بھی ٹرمپ کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت مشکوک تو ہیں،
لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ٹرمپ کے فائدے میں ایسے ایونٹس جا سکتے ہیں. دیکھیں جب بھی کسی بھی ریاست کا ہیڈ جو سربراہ ہوتا ہے وہ بیمار ہوا ہے یا کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہوا ہے تو وہ عام طور پہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ریاست کے لوگوں میں انسرٹنٹی پیدا نہ ہو. جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس خبر سے ٹرمپ کو نقصان پہنچے گا اور یہ ان کے فائدے میں نہیں ہو سکتی. اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا کہ یہ جان بوجھ کے جو ہیں یہ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں. سر دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو کرونا ہوتا ہے اس میں سے 8% لوگ وہ ہیں جو مرتے ہیں جن کی عمر 70 سال سے زیادہ ہوتی ہے. ٹرمپ کی اس وقت عمر 74 سال ہے. اور پھر گلوبل ٹائمز کی جو کہ چین کا ایک بڑا ادارہ ہے خبر آئی ہے کہ اس سے ٹرمپ کو فائدہ ہوگا. ٹرمپ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا. یہ جو کووڈ پازیٹیو ہوا ہے ظاہر ہے چین کا ایک بڑا سرکاری ادارہ ہے, تو آپ اس پر کیا کہیں گے کہ فائدہ ہوگا نہیں ہوگا یا واقعی ہی کووڈ پازیٹیو وہ ہو چکے ہیں؟ دیکھیں ہمدردی کا ایک فیکٹر تو ہو سکتا ہے لیکن امریکن سوسائٹی ہر جمہوریت کی طرح پولرائزڈ ہے, وہاں دو اوپینین. تو اپوزیشن اس بات پر کرے گی کہ ایون یو ایس پریزیڈنٹ از ناٹ سیف, تو ان کی اگر صحت خطرے میں ہے تو امریکی عوام کی اسٹیٹ آف ہیلتھ کیا ہوگی, صحت کا معیار کیا ہوگا. اور جو ریپبلکنز ہوں گے وہ کہیں گے کہ ان کی طرف سے ہمدردی کا فیکٹر ہو سکتا ہے کہ دیکھیے ان کی بیماری کا, اور اس وقت ان کو وہ جو اس کو کیش کر سکتے ہیں سمپتھی ووٹ کو یا اس فیلنگز کو. جہاں تک یہ کہ 70+ لوگ شکار ہوتے ہیں تو دیکھیں کہ جو لوگ ملٹیپل ڈیزیزز سے ہیں, فیلئر سے ہیں, جن کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہارٹ ڈیزیزز ہے, کرونک ڈیزیزز ہے اور سانس لینے میں استھما کے ہیں, تو ان کی جو ہے صحت کے ساتھ کووڈ پازیٹیو ہو جانا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو ٹرمپ کی جو جنرل اسٹیٹ آف ہیلتھ ہے وہ بہت اچھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سروائیو کر جائیں گے, انہیں کوئی ساتھ ایسی کرونک ڈیزیزز نہیں ہیں. سر کشمیر اور پاکستان کے لوگ اس وقت جو بائیڈن کو مسیحا سمجھ رہے ہیں. بالکل انہیں لگتا ہے کہ جو بائیڈن آئے گا کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا, پاکستان کے حق میں بھی وہ بولیں گے. پھر دنیا میں جو لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں تو جو بائیڈن کے آنے سے وہ تاثر بھی کم ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ہی جو بائیڈن مسلمانوں کے لیے کوئی اچھے جذبات رکھتے ہیں یا صرف الیکشن جیتنے کے لیے یا صرف اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹس کی ایک تاریخ رہی ہے اور امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کسی ایک پارٹی کے اقتدار میں آنے یا نہ آنے سے اس میں کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں آتی. وہاں اداروں کی انپٹ ہے جس میں پینٹاگون ہے, CIA ہے, ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, میڈیا ہے, لیکن ایک تھوڑا بہت فرق ضرور پڑتا ہے. اگر آپ ڈیموکریٹس کی ہسٹری دیکھیں تو کلنٹن نے 1993 میں عرب اسرائیل پیس کرایا تھا اور اس کی اچھی شرائط تھی, وہ فیل ہو گیا. پھر انہوں نے ناردرن آئرلینڈ میں پیس کرایا. پھر اس نے جو ڈیموکریٹ سے اس وقت بوسنیا میں مسلمانوں کی مدد میں انہوں نے جو یوگوسلاویا اور ان کی امریکہ انوالو ہوا اور بوسنیا کو انہوں نے آزادی دلائی, اور کشمیر پہ بھی ان کی اسٹیٹمنٹ ایسی آئی تھی جو حوصلہ افزا تھی. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ڈیموکریٹس کے یا دوسرے وقت پہ جنگیں بھی ہوئی ہیں مسلمان ملکوں کے خلاف, لیکن ایک بہت بڑی جو چینج نظر آ رہی تھی. دیکھیں اگر ٹرمپ نہ آتے تو کیا ہوتا, آپ کے سوال کا میں جواب دیتا. اوباما نے جو ایران اور گلف کنٹریز کا تناؤ تھا عرب ملکوں کا, اور ایران اور امریکہ کے جو 30 سال سے زیادہ تعلقات جو بالکل سسپینڈڈ ہے, ختم ہوئے تھے 79 کے ریولوشن کے بعد, اور ایران کے ایٹمی جو پروگرام ہے اس پہ یہ آ رہا تھا کہ امریکہ تو حملہ کرنے لگا. انہوں نے ایک ہسٹورک تاریخ ساز ڈیل کی اور امریکہ سے اپنے تعلقات بہتر کیے, اور ایران نے بھی کہا کہ اس مقام سے آگے ہم ایٹمی پروگرام کو نہیں لے جائیں گے, اور IAEA جو ایک ایٹمی بین الاقوامی ایجنسی ہے اس کو ایکسیس بھی دیں گے. تو وہ بات امریکہ کے بھی فیور میں تھی, اسرائیل کے بھی فیور میں تھی, اور ایران اور عرب ملکوں کے درمیان بھی تعلقات بہتر ہوتے, ایران کی معیشت بھی بہتر ہوتی رہی. لیکن ٹرمپ نے آ کے ایک ملک کا جو معاہدہ ہوتا ہے وہ کسی حکمران اور اس ملک کا نہیں ہوتا, دو ریاستوں کے درمیان معاہدہ سوورن معاہدہ ہوتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ میں ایک صدر نے آ کے ماضی کے ایک معاہدے کو تبدیل کر دیے. تو میرا سوال ہے کہ کیا اس سے مشرق وسطیٰ میں امن آیا؟
کیا امریکہ اور عرب ملک زیادہ محفوظ ہو گئے, کیا کوئی استحکام آیا؟ تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ڈیموکریٹس آئیں گے تو اس کا مسلمانوں کے لیے بہتر امپیکٹ ہوگا. ابھی جو وہاں زبردستی اسرائیل کو تسلیم کرانے کی طرف, گریٹر اسرائیل کی طرف وہ جا رہے ہیں, اور جو یروشلم کو انٹرنیشنل سٹیٹس ہے, ایک اس کو بین الاقوامی شہر کا درجہ ہے, اس کو اسرائیل کو دارالخلافہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. انڈیا کے آرٹیکل 370 پہ رسمی احتجاج کرنا بھی گوارا نہیں کیا جا رہا. تو ڈیموکریٹس کم از کم ان پہ ایک پریشر ہوتا ہے, اس حد تک نہیں جائیں گے. دوسرا جو پہلو ہے کہ پوری دنیا میں جو جمہوریت ہے اس کو ڈیموکریٹ سے سپورٹ کیا. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 2007 میں جب کے بعد اسٹیبلشمنٹ ویک ہوئی, یہاں جمہوریت آئی, تو اس کے اندر ڈیموکریٹس کا بڑا رول تھا. وہ کلنٹن ہو, اوباما ہو, ہلری کلنٹن ہو, کونڈولیزا رائس ہوں, ان کا بھرپور دباؤ تھا گیا. یہاں اگر کوئی صحافی بھی اغوا ہوتا تھا تو یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان آ جاتا تھا. اور پاکستان میں حکومتیں بڑی ڈرتی تھی. ڈیموکریٹس کی کمٹمنٹ ڈیموکریسی کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس حد تک تو ہے, لیکن باقی جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ بہت بڑی کوئی فنڈامنٹل چینج اس پہ نہیں آئے گی. آسمان, میرا آپ سے آخری سوال. ٹرمپ صاحب کیونکہ اس وقت کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں, اور اس وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ 15 اکتوبر کو جو ڈیبیٹ ہونی ہے اور اس کے بعد جو 22 اکتوبر کو ڈیبیٹ ہونی ہے, جس سے الیکشن کا رزلٹ تبدیل ہو سکتا ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا وہ ڈیبیٹس ہوں گی یا اب نہیں ہو سکیں گی؟ دیکھیں, اس معاملے میں ابھی بہت زیادہ انسرٹینٹی ہے. ٹرمپ کی کرونا کی جو بھی کرنٹ سچویشن ہے یہ اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. آپ کو اس بارے میں بتاتا چلوں کہ وائٹ ہاؤس کے جو آفیشلز ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں والٹر کریڈ ہاسپٹل کے, جہاں پہ ٹرمپ اس ٹائم زیر علاج ہیں, ان دونوں کے بیان میں تھوڑے سے کانفلکٹس آ رہے ہیں. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ٹرمپ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, جبکہ واشنگٹن کے جو کہ وائٹ ہاؤس کے آفیشلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے لیے اگلے 72 گھنٹے بہت کرٹیکل ہیں. جو وائٹ ہاؤس کے آفیشلز ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ٹرمپ کو کرونا شروع میں ان کو پتہ چلا کہ ان کو کرونا ہوا ہے تو وہ ان کو آکسیجن کی کمی جو ہے وہ ایکسپیرینس انہوں نے کی, جس کے بعد ان کو آکسیجن دی گئی. جبکہ ڈاکٹرز نے اس چیز سے انکار کیا ہے کہ ٹرمپ ابھی آکسیجن کے اوپر ہیں. انہوں نے یہ بھی بتانے سے انکار کیا ہے کہ کیا ٹرمپ کو پہلے آکسیجن لگی ہے. لہٰذا پریزیڈینشیل ڈیبیٹ کے حوالے سے بتاتا چلوں, جو یو ایس پریزیڈینشیل ڈیبیٹ کا کمیشن ہے وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا ہے کہ کیا اس کو ڈیلے کرنا ہے, کیا اس کو کینسل کرنا ہے, کیا پریزیڈینشیل الیکشنز آگے کرنے ہیں. تو ٹرمپ کی سچویشن جو ہے وہ اس کے لیے بہت میٹر کرتی ہے. لہٰذا کیا سرائیاں تو یہی ہیں کہ اگر ٹرمپ بہتر ہوتے ہیں تو کیا پتہ شاید ویڈیو کال کے تھرو یا ویڈیو کانفرنس کے تھرو پریزیڈینشیل ڈیبیٹس کرائی جائیں. اس بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً 10:30 بجے قریب ٹرمپ نے ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے والٹن کریڈ ہسپتال کے جتنی تمام انتظامیہ ہے اس کو خوب سراہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ ابھی جو ہیں وہ بہتر صحت میں ہیں. لہٰذا میری جو اپنی پرسنل پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ کیا پتہ شاید ویڈیو کانفرنس کے تھرو پریزیڈینشیل ڈیبیٹس کنٹینیو کی جائیں. پروفیسر طاہر ملک صاحب شرکت کرنے کا بہت شکریہ. آسمان بھٹا صاحب شکریہ. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.